आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओडिशा के शहर झारसुगुड़ा से 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम देसी टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए 97,500 से ज्यादा मोबाइल 4G टावर्स का आगाज करेंगे। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने अंडमान के समुद्र में कुदरती गैस पाए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस दरियाफ्त से मुल्क के लिए तवानाई के मौकों का एक समुद्र खुल जाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिक्स से कहा है कि वो हंगामे से दो चार इस दुनिया में क़याम अमन और सिफारत के पैगाम को अमल में लाए। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन की ममलिकत को तस्लीम करने पर मगरबी मुल्कों की मजम्मत की है। एशिया कप क्रिकेट में दुबई में एक सनसनीखेज सुपर ओवर में भारत ने श्रीलंका को हराया और इस तरह वो बगैर कोई मैच हारे फाइनल में पहुंच गया है। और माजूर अफराद की 12वीं आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दिन भर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में वो झारसुगुड़ा से 60,000 करोड़ रुपए की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों में से कुछ का इफ्तिताह करेंगे और कुछ का संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक है, जिनमें टेलीमवासलात, रेलवेज, आला तालीम, हिफ्जान सेहत, हुनरमंदी का फरोग, शहरी हाउसिंग सेक्टर्स वगैरह शामिल हैं। जनाब मोदी इस मौके पर एक अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। वो टेलीकॉम कनेक्टिविटी के मैदान में 97,500 से ज्यादा मोबाइल 4G टावर्स की कारकर्दगी का आगाज करेंगे। ये टावर्स देसी टेक्नोलॉजी के जरिए तकरीबन 37,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जनाब मोदी मगरबी ओडिशा के सनती कस्बे के अपने दौरे में 1,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 3 रेलवे प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, जिसका मकसद पूरी रियासत में रेलवे के बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में इजाफा करना है। वो टेलीकॉम कनेक्टिविटी के मैदान में 97,500 से ज्यादा मोबाइल 4G टावर्स की कारकर्दगी का आगाज करेंगे। ये टावर्स देसी टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए हैं। इनमें 92,600 4G टेक्नोलॉजी मकामात शामिल हैं, जिन्हें BSNL ने शुरू किया है। वजीर आजम संबलपुर शहर और सरला के दरमियान रेल फ्लाई ओवर का संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वो कोरापुट बाईगुड़ा रेल लाइन को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे, जिसे हाल ही में दोहरा किया गया है। वो 8 IITs की तौसी, ब्रह्मपुर MKCG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, नीज बुरला संबलपुर में विमसार अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दर्जा देने का भी ऐलान करेंगे। इसके अलावा वजीर आजम अंत्योदय गृह योजना के तहत 50,000 मुस्तफिदीन को मंजूरीनामे तकसीम करेंगे। झारसुगुड़ा का दौरा जून 2024 में रियासत में बीजेपी के इख्तिदार में आने के बाद से अब तक पिछले 15 माह में वजीर आजम का ओडिशा का ये छठा दौरा होगा। झारसुगुड़ा से आलोक चंद्र बारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। एक अहम वाकया यह है कि पेट्रोलियम के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया है कि अंडमान के नशेब में कुदरती गैस का पता चला है, जिससे इस देरीना ख्याल की तस्दीक हो गई है कि अंडमान का समंदर कुदरती गैस के जखीरे से मालामाल है। कल रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि अंडमान के समुद्र में तवानाई से मुतालिक मौकों का एक समुद्र खुल गया है। जनाब पुरी ने खुशी का इजहार करते हुए श्री विजयपुरम 2M में कुदरती गैस के जखीरे की इत्तला दी। यह जखीरा अंडमान जजीरों की मशरकी साहिली पट्टी से 9.20 बहरी मील के फासले और 295 मीटर की गहराई पर वाक़ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने GST बचत उत्सव का ऐलान किया था, जिसका आगाज इस माह की 22 तारीख से हुआ और अब समाज के सभी तबकात इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। नए सिलसिले की GST इस्लाहात मुल्क के बिलवास्ता टैक्स निजाम को सहल बनाने की समत एक अहम कदम है। इन इस्लाहात के तहत कई तरह की अशिया और खिदमात पर टैक्स शरह कम होने से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। पेश है एक रिपोर्ट। GST में नई इस्लाहात के तहत हुकूमत ने टैक्सों में नुमाया कमी की है, जिसका मकसद सियाहत और अवामी ट्रांसपोर्ट को ज्यादा किफायती बनाना है और हम वक्त अहम शोबों में सरमायाकारी को रागिब करना और नौकरियां पैदा करना है। अब होटल के 7,500 रुपए से कम के फी रात कयाम के चार्जेस वाले कमरों पर GST की शरह को 12% से कम करके 5% कर दिया गया है। इस इक़दाम से मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले सयाहों को फायदा हासिल होगा।
نہ صرف گھریلو سیاحت کو تقویت فراہم ہوگی بلکہ بین الاقوامی سیاح بھی بھارت آنے کے لیے راغب ہوں گے۔ ایک طالبہ ویشنوی نے آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے حکومت کے ذریعہ GST شرحوں میں کمی کیے جانے کے فیصلے کی ستائش کی اور حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ میں بنارس کی رہنے والی ہوں، ساتھ ہی میں نے جرنلزم کی پڑھائی کی ہے۔ جرنلزم ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں آپ کو اکثر آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے فلائٹس کا اور ہوٹل کا خرچہ کافی بڑھ گیا تھا، لیکن جب سے GST انٹروڈیوس ہوئی ہے تب سے فلائٹ کے خرچے میں اور ہوٹل کے خرچے میں کافی کٹوتی ہوئی ہے، جس سے میرے بجٹ میں تھوڑا سا سکون بھی ملا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ماہ کی 21 تاریخ کو عوام سے سودیشی مصنوعات خریدنے اور اس طرح گھریلو صنعتوں، چھوٹے مینوفیکچررز اور مقامی کاریگروں اور MSMEs کی مدد کرنے کی اپیل کی تھی۔ ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمان۔ سیوا یعنی عوامی خدمت اور سشاسن یعنی بہتر حکمرانی کے منتر سے ترغیب پا کر وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت بدلاؤ اور ترقی کے لیے انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز سیوا پرو میں ہم نظر ڈالیں گے کہ کس طرح نریندر مودی حکومت نے چوری کی گئی مورتیوں اور نوادرات کو مختلف ممالک سے واپس وطن لا کر ملک کے ثقافتی وقار کو نئی جلا بخشی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کا ثقافتی سفر متحرک نیز اپنی روایتوں سے وابستہ ہونے کے ساتھ ہی دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ چوری کی گئی مورتیوں اور مقدس باقیات اور نشانیوں کو بیرونی ممالک سے وطن واپس لانا، ان کا احیا کرنا اور اس طرح یہ کہانی ملک کی ثقافت کو نئی زندگی عطا کرنے کی ہے۔ آج کا بھارت اپنے اتہاس پر گرو کرتا ہے۔ بیتے ایک دشک میں ہم نے دیش کی دھروہروں کے سنرکشن پر مشن موڈ میں کام کیا ہے۔ دیش کی اینشینٹ اسٹیچوز اور آرٹیفیکٹس جنہیں چرا کر ودیشوں میں بیچ دیا گیا تھا، انہیں واپس لایا گیا ہے۔ چوری کیے گئے 642 نوادرات کا 2014 سے اب تک پتہ لگایا گیا ہے، جو وطن واپس لانے کے مختلف مرحلوں میں ہے، جبکہ یہ تعداد 2013 میں محض 13 تھی۔ ان میں سے بیشتر نوادرات اسمگلنگ کے ذریعے بیرون ملک لے جائے گئے تھے، جنہیں اب سفارتی چینلز، قانونی کارروائی اور ثقافتی تعاون کے ذریعے ملک واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سال واپس لائے گئے نوادرات میں سب سے اہم بھگوان بدھ کی پیپراواہ نشانی ہے، جس کا تعلق 3 صدی قبل مسیح سے ہے۔ جناب مودی نے اس موقع کو بھارتی ورثے کے لیے انتہائی مسرت کا دن قرار دیا۔ دیگر نوادرات میں انگلینڈ سے برہما اور برہمنی کی پتھر کی مورتیوں کو واپس لانا، امریکہ سے نٹراج کے رقص کرتے ہوئے مجسمے کو لانا، آسٹریلیا سے بھگوان بدھ کی مورتی کو لانا شامل ہے۔ ہیریٹیج کیول ہسٹری نہیں بلکہ ہیومینٹی کی ایک ساجی چیتنا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے کل نئی دلی میں ایگزیکٹو رہبر کمیٹی کی دوسری میٹنگ میں ایک صحت قومی مشن NOHM کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انسانوں، حیوانوں، پیڑ پودوں اور ماحولیاتی صحت کے باہم ارتباط کو تسلیم کیے جانے میں NOHM کے رول پر زور دیتے ہوئے وزیر صحت نے کہا کہ یہ صرف مل کر کام کرنے کی وجہ ہے کہ مستقبل کے خطرات کا پہلے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور ان کی روک تھام کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ NOHM کے ذریعے مختلف محکموں کی مربوط کوششوں سے تصورات کو حقیقت میں بدلا جا رہا ہے۔ جناب نڈا نے شرکاء سے کہا کہ وہ اس شراکت کو مزید تقویت دیں اور NOHM اقدامات پر عمل درآمد کے لیے جاری سرکاری کام کاج میں مدد دیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ ایسے وقت میں جب کثیر ملکی نظام پر دباؤ پایا جاتا ہے، برکس ایک جواز اور تعمیری تبدیلی کے لیے ایک مضبوط آواز کے طور پر موجود ہے۔ انہوں نے یہ بات نیو یارک میں برکس ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ایک میٹنگ کی میزبانی کرتے ہوئے کہی۔ یہ میٹنگ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے الگ منعقد کی گئی تھی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ہنگامے سے دوچار دنیا میں برکس کو چاہیے کہ وہ ایک بار پھر قیام امن، مذاکرات، سفارت اور بین الاقوامی قانون کی پابندی کا پیغام عمل میں لائے۔ انہوں نے کہا کہ اس گروپ کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ خاص طور پر سیکورٹی کونسل کے اہم اصولوں کی ایک جامع اصلاح کے لیے اپنی اجتماعی آواز کو بلند کرے۔ بڑھتے ہوئے تحفظاتی رجحان، محصولات میں اتار چڑھاؤ اور تجارت کی راہ میں غیر محصولاتی رکاوٹوں کے اثرات کا خاص طور پر ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ برکس کو چاہیے کہ وہ کثیر ملکی تجارتی نظام کا دفاع کرے۔
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے دو مملکتی طریقہ کار کے امکان سے انکار کیا ہے. اس طریقہ کار کے تحت ایک آزاد فلسطینی مملکت وجود میں آ جائے گی. نتنیاہو نے اسے اپنے ملک کے لیے خودکشی قرار دیا ہے. کل رات نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر میں نتنیاہو نے فرانس، کینیڈا اور برطانیہ سمیت مغربی ملکوں کو فلسطین کی مملکت کو تسلیم کرنے پر ناسمجھ قرار دیا ہے. انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں فلسطین کے مسلح گروپ حماس کے خاتمے کا کام اس وقت مکمل سمجھے گا جب حماس ہتھیار ڈال دے گا اور 2023 میں اسرائیل پر کیے گئے دہشت گردانہ حملے کے دوران یرغمال بنائے گئے بقیہ لوگوں کو نہیں چھوڑ دے گا. اس سے پہلے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے وزیر اعظم کی تقریر سے پہلے احتجاج کے طور پر بہت سے مندوبین نے واک آؤٹ کیا. قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے حزب المجاہدین دہشت گرد تنظیم کے سرغنہ طارق احمد میر کی غیر منقولہ املاک کو ضبط کر لیا ہے. طارق کشمیر وادی میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے ممنوعہ تنظیم کے سرگرم ملیٹنٹوں کو ہتھیار اور گولی بارود سپلائی کرنے میں ملوث تھا. اوڈیشہ کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے 17 اضلاع کے کلکٹروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کریں جہاں آج بارش ہونے کا امکان ہے. بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آج کوراپٹ، ملکانگیری اور کالاہانڈی اضلاع میں انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. دیگر کئی اضلاع میں بھی شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے. وزیر اعلیٰ نے کلکٹروں کو ہدایت دی ہے کہ ضلعی اور بلاک کنٹرول رومز کے ذریعے 24 گھنٹے نگرانی کو یقینی بنایا جائے گا اور سیلاب اور متاثرہ علاقوں میں پانی بھر جانے جیسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے آج وسطی اور جنوبی جزیرہ نما بھارت کے کچھ حصوں میں بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. محکمے نے آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک، گجرات، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائی مغربی بنگال اور سکم کے کچھ مقامات پر شدید بارش ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے. ایشیا کپ کرکٹ میں بھارت نے دبئی میں سپر 4 مرحلے کے آخری مقابلے میں سری لنکا کو شکست دے دی. یہ میچ نہایت سنسنی خیز اور ڈرامائی سپر اوور تک گیا. اس طرح بھارت ناقابل شکست رہتے ہوئے فائنل میں پہنچ گیا ہے. سپر اوور میں بائیں ہاتھ کے تیز گیندباز ارشدیپ سنگھ نے 2 وکٹ حاصل کیے اور سری لنکا کو 2 رن پر روک دیا. بھارت کو جیت کے لیے 3 رن درکار تھے جو اس نے سپر اوور کی پہلی گیند پر حاصل کر لیے. پتھم نسانکا نے شاندار سینچری بنائی جس کی بدولت سری لنکا نے بھارت کے 202 رن کا ہدف برابر کر دیا. پتھم نسانکا کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. کل دبئی میں بھارت فائنل مقابلے میں پاکستان کا سامنا کرے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 8 بجے شروع ہوگا. 12ویں عالمی پیرا ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 2025 آج نئی دلی کے جواہر لال نہرو اسٹیڈیم میں شروع ہوگی. 9 روزہ چیمپئن شپ میں کل 186 میڈل مقابلے ہوں گے جن میں 101 مردوں کے لیے، 84 خواتین کے لیے اور ایک مشترکہ مقابلہ شامل ہے. چیمپئن شپ آئندہ ماہ کی 5 تاریخ کو اختتام پذیر ہوگی. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب. شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے وزیر اعظم سے متعلق خبر کو شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے بہار میں مکھیہ منتری مہیلا روزگار یوجنا کا آغاز، 75 لاکھ خواتین کے بینک اکاؤنٹ میں 10-10 ہزار روپے منتقل. وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ اسکیم کی شروعات کی. وزیر اعظم مودی نے سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے اس خبر کو صفحہ اول پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. فضائیہ کے جنگی بیڑے کو الوداع کہنے والے طیارے سے متعلق خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا نے نمایاں طور پر جگہ دی ہے. اخبار لکھتا ہے سنہرے حروف سے لکھی جائے گی MiG-21 کی تاریخ. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ملک کی شجاعت میں MiG-21 کا اہم تعاون. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اوڈیشہ کے شہر جھارسوگوڑا سے 60,000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت والے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے. وزیر اعظم دیسی ٹیکنالوجی سے تیار کیے گئے 97,500 سے زیادہ موبائل 4G ٹاورز کا آغاز کریں گے. مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے انڈمان کے سمندر میں قدرتی گیس پائے جانے کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس دریافت سے ملک کے لیے توانائی کے موقعوں کا ایک سمندر کھل جائے گا. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے برکس سے کہا ہے کہ وہ ہنگامے سے دوچار اس دنیا میں قیام امن اور سفارت کے پیغام کو عمل میں لائے.
اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کی مملکت کو تسلیم کرنے پر مغربی ملکوں کی مذمت کی ہے. ایشیا کپ کرکٹ میں دبئی میں ایک سنسنی خیز سپر اوور میچ میں بھارت نے سری لنکا کو ہرایا اور اس طرح وہ بغیر کوئی میچ ہارے فائنل میں پہنچ گیا ہے. اور معذور افراد کی 12ویں عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ آج سے نئی دلی میں شروع ہوگی. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.